अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताज़ा निगहत हाशमी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आज के दिन पर हम यहाँ इकट्ठे हैं और इस नशरियात का आगाज़ हुआ ही जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जुम्मे को 10 से 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन होती है, जिसमें हम बहुत सारे अहम मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब तक अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया। पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में आपने देखा हमने ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू की, और आज क्योंकि नेकियों का मौसम बहार बहुत करीब है और एक ऐसा मौका और एक ऐसा मोमेंट आने जा रहा है कि जो हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश और तमन्ना होती है। हमारे इस्लामी फ़राइज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रुकन हज की आमद है, और एक ऐसी यादगार और एक ऐसा रुकन जिसके लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता है। तो इंशाअल्लाह आज के दिन पर इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा निगहत हाशमी हमारे साथ इसमें शिरकत करती हैं और एज एन एक्सपर्ट बहुत सारे सवालों के जवाब देती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका ख़ासा है कि जितना अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, उनकी दीनी खदमात, उनकी इल्मी खदमात, उनकी तहकीकी खदमात, उन्होंने ना सिर्फ़ हमारे आपके बल्कि बेशुमार घरानों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बनी। हमें अपने इस्लाम को समझने का मौका मिला, हमें ये समझने का मौका मिला कि इतनी खूबसूरतियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे गिर्द बिखेरी हैं, और अगर हम अल्लाह के अहकामात को समझें और इस दीन की असल को समझें तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। मुझे भी याद है वो वक्त जब मैं पहली दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाज़िर हुई और मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, वो कैफ़ियत, और जब मैंने वो हज किया, जब मुझे अल्लाह ताला ने इस कुरान की तालीम से नवाजा, वो दो एक्सपीरियंसेस बहुत फ़र्क थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, इंशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, हज क्या है, हज किस तरह से फ़र्ज़ है, हज में क्या कैफ़ियत आती हैं, अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या हैं, इंशाअल्लाह हम इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारी एक और मेहमान भी इस वक्त शरीके गुफ्तगू होंगी, और इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मेहमान भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इस ट्रांसमिशन को, जैसा कि आप जानते हैं कि आप पैगाम TV पर देख रहे हैं, आप इस ट्रांसमिशन को पैगाम YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं, Facebook के थ्रू भी देख सकते हैं, और आप अपने चैनल्स को, TV चैनल्स को ट्यून करके भी देख सकते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, और उसके लिए नंबर्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ टाइम में डिस्प्ले होते रहते हैं, लेकिन 1117000700 सिंपल आप अपना फ़ोन उठाइए, कोई भी एक्सपीरियंस जो हज का आप शेयर करना चाहें या कुछ सवाल पूछना चाहें तो इंशाअल्लाह आप पूछ सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा, एक दफ़ा फिर आपके वक्त देने का और शिरकत करने का, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू भी बहुत ही सैर हासिल होगी इंशाअल्लाह। मरियम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। इंशाअल्लाह आपके एक्सपीरियंसेस से भी इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएँगे। उस्ताज़ा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हज कैसा फ़रीज़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, हज उनमें से एक है। सुभान अल्लाह, यानी पिलर है, यानी पिलर है, अरकान इस्लाम में से है, अफजल इबादत है, और इस्तिताअत रखने वालों पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। और बहुत ही खूबसूरत बात है हज की कि हज मबरूर का बदला जन्नत है। सुभान अल्लाह। और हज गुनाहों से मग़फ़िरत का सबब बनता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब बुनियादी बात जो है ना वो आपका अक़ीदा तौहीद पर होना है ना, और जो इस तरह से हज करता है वो इतना अजर पाता है गोया कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। उस्ताद साहब ने एक लफ्ज़ बोला हज मबरूर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस को इसकी शायद उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो मैं चाहूँगी कि आप इसकी वजाहत भी ज़रूर करें। फ़ाइज़ा, मबरूर जो है इससे मुराद है कि नेकियों से भरा हुआ। सुभान अल्लाह। तो हज मबरूर से मुराद है कि ऐसा हज जिसमें इंसान कसरत के साथ नेकियां करे, और हज की नेकी जो है वो खाना खिलाना है। सुभान अल्लाह। और देखिए हर नेकी में ख़ास बात होती है ना, तो ये ऐसा इवेंट है और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें एक इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है, डिवाइन कनेक्शन का मौका मिलता है, जिसमें सेंस ऑफ यूनिटी पैदा होती है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से बड़ा करीबी ताल्लुक़, और अपनी ज़ात का जायज़ा लेने का मौका मिलता है कहाँ खड़े हैं।
اور یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے کیا تعلق ہے. تو باقی عبادات میں اگرچہ یہ تعلق قائم ہوتا ہے لیکن حج جیسا تعلق باقی عبادات میں قائم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نماز کو دیکھیے, نماز باجماعت بھی لوگ ادا کرتے ہیں لیکن نیچرلی وہ دن میں 5 مرتبہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہوں لیکن اکٹھے رہنے کو موقع نہیں ملتا. حج میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ایک ساتھ مل کے مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور سب کا کامن گول ہوتا ہے. کامن گول ہے, سب اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں حج کی خوبصورتیوں میں سے جو پچھلی بات میں سے ایک اور بات رہ گئی وہ یہ کہ پے در پے حج اور عمرہ فقر کو ختم کرتا ہے. لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں فائنینشیل پرابلمز نہ آئیں, تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جانا اور حج اور عمرے کرنا اس کو بہت زیادہ یعنی اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے. استاد آپ نے بہت امپورٹنٹ بات شروع میں ہی کر دی اور میں اس سے چاہوں گی کہ آپ اس کو اور واضح کریں, کیونکہ ایک بہت بڑا جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ آخر آپ قربانیاں ہی کیوں کریں, کسی کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے. اگر آپ حج ہی بار بار کرتے ہیں تو آپ بہت سارے اور لوگوں کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اور آپ کہتی ہیں کہ حج جو ہے وہ فقر کو دور کرتا ہے. جی وہ میں نہیں کہتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے تو لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے ہٹا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ اتنی زیادہ شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے, ڈیلی میلز کے اوپر اتنا پیسہ لگتا ہے, اتنا یعنی ایک ایک فوڈ پر لوگوں کی جو ایکسپینس آتا ہے. آپ یوں دیکھیے کہ سب سے زیادہ ترقی تو ریسٹورنٹس کی ہو رہی ہے کھانے پینے کی. بالکل ایسے جس یعنی کمفرٹ کو یا لیئر زندگی کو جو ہے وہ آپ اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیئر لائف سٹائل کو. تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اپنے کھانے کو سادہ کر لیں, لوگوں کی ہیلپ کر دیں. آپ جو ہے وہ ریسٹورنٹس پہ جا کے اتنا پے نہ کریں تو آپ جو ہے وہ یعنی اس کی وجہ سے آپ غربا کی خدمت کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اچھا کھانے کا حق نہیں ہے, آپ کو حق ہے, آپ جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ بات کریں گے نا کہ آپ حج کرنے کی بجائے, بار بار عمرہ کرنے کی بجائے, بار بار یعنی قربانیاں کرنے کی بجائے آپ اس سے غربا کی خدمت کر دیں, تو غربا کی خدمت کرنے کے لیے آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کیجئے. لائف سٹائل میں چینج لانی چاہیے, آپ سادگی اختیار کریں. تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سادگی کا درس دینے کی بجائے آپ اللہ سے تعلق کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں جہاں سے آپ کو نفع ملنا ہے. تو آپ اسپرچل گروتھ کے راستے میں, اسپرچل کنیکشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیے. بے شک حج ایک بار فرض ہے لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چن لے اور اس کو بار بار جانے کی اور یہ بات آپ کی بڑی ٹرو ہے کہ سوسائٹی میں بات ہی یہی ہوتی کہ آخر ایک دفعہ حج کر لیا فرض تو ایک بار جیسے یہ بار بار جانے کی کیوں ضرورت ہے. یہ والی بات جو ہے ایک طبقے میں بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ کیمپین بنایا جاتا ہے. تو آپ نے کیونکہ گفتگو کی تو مجھے لگا کہ یہ موقع ہے کہ اس کے بارے میں اور زیادہ کلیئرٹی ہو جائے. جی بالکل, یہ خاص طور پر حج پہ جانے والوں کے لیے ایک کیمپین ہوتی ہے, عمرہ پر جانے والوں کے لیے کہ وہ یعنی اگر فرض حج ادا کر رہے ہیں تو نفلی حج ادا کرنے کے قابل نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے کیمپین کی جاتی ہے قربانی کرنے کا کیا فائدہ, اتنے جانور ذبح کر دیں گے, اتنا زیادہ پیسہ لگے گا, تو قربانی کی کھالیں, قربانی کی ہر ایک چیز کس طرح پوری سوسائٹی میں گردش دولت کا موقع ملتا ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں تو اس کی وجہ سے چینج کتنی بڑی آتی, اتنی بڑی منڈیاں لگتی ہیں, کوئی جانور پال رہا ہے, کوئی جانور بیچ رہا ہے, کہیں پہ جانور جو ہے وہ ان یعنی ایکسپورٹ امپورٹ کا سلسلہ بھی یا جاری رہتا ہے. پھر جانوروں کے حوالے سے جانور ذبح کرنے والوں کو کتنا فائدہ ملتا ہے. پھر اسی طرح سے قربانیاں جب ہوتی ہیں تو قربانیاں کرنے کی وجہ سے یعنی غربا کے گھروں تک کس طرح سے ایک ایک فرد تک گوشت پہنچتا ہے. اور پھر آپ اس بات کو بھی دیکھیے کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے لیدر انڈسٹری کو کتنا زیادہ نفع پہنچتا ہے. تو اگر آپ پیچھے جائیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, یعنی ایک ایک فیلڈ میں دیکھیے تو پوری اکانومی حرکت میں آتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کی وجہ سے حج نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. اب سعودیہ میں جتنے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں, عمرے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کی اکانومی بہت زیادہ یعنی اس کی وجہ سے سٹرونگ ہے, حج کی وجہ سے, عمرے کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ یعنی
ساری سوسائٹی میں چینج لانے کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہونے کو نہ بنائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں کیسے انسانوں کے لیے کوئی چیز نفع مند ہو سکتی ہے. تو اس کے بتائے ہوئے طریقے ہی بہتر ہیں، اس لیے ڈی ٹریک نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈی ٹریک ہونے سے بچائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. استاذہ، حج اتنا اہم موقع ہے، اسلام کا رکن ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات میں سے، مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے. کیا اس کے لیے یہ تیاری بہت پہلے سے نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہونی چاہیے وہ کیا چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے؟ فائزہ، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. جب تیاری کی بات آتی ہے نا، مجھے حیرت ہوتی ہے. لوگ جو ہیں اچھا کپڑے کون سے لے کے جانے ہیں، احرام کس طرح کا ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں ضرورت کی ہوں گی وہ ساتھ لے جائیں. ساری تیاری اس بات کی ہوگی کہ ہم نے اتنے دنوں میں یعنی فزیکلی ہمیں کیا کیا نیڈس ہیں. جی. تو جس مقصد کے لیے حج کروایا گیا وہ ہمارا کھانا پینا ہوتا، ہمارے کپڑے پہننا ہوتا، ہماری دیگر ضروریات ہوتی، تو نیچرلی اس چیز کی تیاری کرنے کا حکم دیا جاتا. ہم نے وہ تیاری تو کرنی ہی ہے، اس میں ہمیں مشکلات بھی نہیں ہیں. بالکل. بس اتنی سی بات ہے کہ ذرا سادگی کے ساتھ ہی جانا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ آپ سامان لے کے جائیں گے تو اتنی ہی زیادہ مشکلات میں مبتلا ہوں گے. اچھا ہے لائٹ ٹریولنگ کریں. اور یہ ہے کہ باقی چیزوں کا سب کو پتہ ہی ہے، ٹریول کرتے رہتے ہیں لوگ. حج پہ جانے والے صرف مردوں کے لیے احرام چاہیے، اور خواتین نے تو وہی ڈریس پہننا ہے، لیکن وہی ان کا احرام ہے. ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ جو خواتین یعنی ہیڈ اسکارف نہیں لیتی یا حجاب نہیں کرتی، تو انہوں نے بھی اس دوران جو ہے وہ جب احرام پہننا ہے تو اپنے آپ کو کور اپ تو کرنا ہی ہے، اور پراپرلی کور اپ کر لیں تو اس میں انسان کو مشکلات بھی نہیں رہتی. لیکن اس میں جو چیزیں احتیاط کرنے کی، سمجھدار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا، اس کے لیے آپ پہلے سے ہی کوئی انتظام کر کے جائیں، ORS ہے یا اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کے. لیکن میری اصل جو تیاری کا مقصد ہے نا، وہ دو چیزیں، دو طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. ہم صرف جسم نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو ہمارے مادی جسم کے ساتھ ہماری عقل اور ہماری روح، یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے وجود کا حصہ ہیں، مائنڈ، باڈی اینڈ سول. تو آپ صرف باڈی کو لے کے چلتے رہیں گے تو نیچرلی حج کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے. تو آپ کا مائنڈ پریپیئرڈ ہونا بہت ضروری ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ اسپرچول گروتھ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اب جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا بدلنا بھی ضروری ہے، اور یعنی آپ کو نالج حاصل کرنا بڑا ضروری ہے حج کے احکامات کا بھی، اور حج میں پیش آنے والی مشکلات پر آپ نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اس کا بھی. تو پہلے سے اگر پتہ ہو کہ کس نوعیت کے مقامات ہیں، کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور کچھ جو ہے وہ جیسے حج کے حوالے سے یعنی آپ کے جو احکامات ہیں، احکامات کے بارے میں جاننا. پھر اسی طرح سے یہ کہ جو مشکلات پیش آتی ہیں، میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی جی. جب حج پہ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ساری خواتین کے سوالات سمٹ کر ایک ہی بات کی طرف آ جاتے ہیں. درست. اچھا، وہ یہ کہ جن دنوں میں خواتین نے نماز ادا نہیں کرنی، اب وہ ساری پرابلم یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک انگزائٹی ہے، کیا ہوگا، اللہ کے گھر کیسے جائیں گے، کچھ میڈیسن یوز کر لیں، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. مجھے یعنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں ہونے چاہیے، پہلے سے اس بارے میں پوری تیاری کر لیں. اور حضرت عائشہ نے جب حج کیا تھا تو انہوں نے کون سی ٹیبلٹس کھائی تھیں؟ سمپلی آپ اس طریقے سے حج کر لیں جس طرح سے، یعنی اگر کسی کے وہ خاص دن آ رہے ہوں تو اسی طرح جیسے حضرت عائشہ نے کیا تھا. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آگے پیچھے، یعنی اپنی عمرہ جو ہے وہ اگر آپ پہلے پرفارم کر لیتی ہیں یا آپ کو بعد میں پرفارم کرنا پڑے، ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ ہے کہ حج کے دنوں میں کیا یہی فقط ایک فیلڈ ہے اور ایک سوال ہے، اور لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ نہیں، اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بیفور حج، جانے سے پہلے یہاں سے اس بارے میں پوری طرح ایجوکیٹ ہو کے جانا چاہیے، پوری طرح جانکاری کے بعد جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے
یعنی جانے سے پہلے آپ کو جو دوسری مشکلات پیش آتی ہیں، مثال کے طور پر حج کا سفر جو ہے وہ آپ کے لیے، چاہے آپ جس مرضی پیکیج میں چلے جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یعنی مشقت اور مشکلات نہ برداشت کرنی پڑے. نیچرلی وہ ایک حج کا مزاج، حج میں ایک ٹریننگ ہے، اور حج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر ہی کی ٹریننگ کرنی ہے. صبر کی ٹریننگ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حج امپاورڈ بھی کرتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کا تو بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بے شک حج کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی محرم کے ہونے کے باوجود عورت کو بہت ساری باتوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے، اور اسے حالات و واقعات سے نمٹنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے اتنا بڑا کس گلوبل موقع پر فیسٹیول ہے مسلمانوں کا، اور آپ کو یہ بات وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ اتنے کلچرز اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں، اور ایک اسلام کی قوت بھی نظر آتی ہے. آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے استاذہ. میں نے بھی جو پہلی دفعہ حج کیا اس میں نے یہی محسوس کیا کہ یہ سب چیزیں سکھا دیتے ہیں جن کی آپ نے طرف توجہ دلائی. آپ کو کمپنی والے بھی بتا دیتے ہیں، جن ٹور کمپنیز کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کی حج ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں، یہ سامان رکھ لیجئے گا، یہ مت رکھیے گا، یہ کر لیجئے گا، اچھا میڈیسنز کون سی لے لیجئے گا، ویکسینیشنز کون سی لے لیجئے گا. لیکن جو اسپرچویلٹی ہے، جو پیشنس ہے، جو حج سے اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے کیسا انسان باہر آئے، وہ والی کمی آپ کو وہاں جا کے بہت محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ احرام باندھنا تو سکھاتے ہیں، لیکن لباس التقویٰ پر بات نہیں ہوتی، تقویٰ کا لباس. اور وہ ایک سیشن میں سیکھنے والی چیزیں بھی نہیں ہیں. نیچرلی وہ تو ظاہر لائف لانگ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اس بارے میں سیشنز لینے چاہیے، باقاعدہ طور پر سیشنز ہونے چاہیے. میں نے دیکھا ہے حج ٹریننگز میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ یعنی باقاعدہ طور پر حج پرفارم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سکھا دیتے ہیں. حج کی کتابیں ہیں نا، جتنی کتابیں آپ کھولتے ہو ہر کتاب میں ملے گا آپ کو حج احرام کے بارے میں ملے گا، طواف کے بارے میں ملے گا، سعی کے بارے میں ملے گا، آپ کو اس کے یعنی عرفات جانے کے بارے میں، مزدلفہ کے بارے میں، قربانیاں کرنے کے بارے میں، رمی جمرات اور طواف زیارہ کے بارے میں. اب یہ کہ اس کا ایک پہلو تو ہے. مثال کے طور پر ایک پہلو یہ ہے کہ آپ یعنی جمرات کی رمی کرتے وقت پتھر مار لیں. لوگ کہتے ہیں اچھا پتھر کتنا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. اچھا اس وقت جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر پتھر مار بھی لیں گے، لیکن اس کی جو ریالٹی ہے نا، اس کے پیچھے جو سٹوری ہے، اس کے پیچھے جو واقعات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. لہٰذا وہ صرف ایک ظاہری عمل رہ جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے گائے قربان کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر سے وہ شرک ختم ہو، ان کے دلوں کے اندر اخلاص آئے. لیکن انہوں نے کہا اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، گائے ہو کیسی، جوان عمر ہو یا بچیا ہو، یا یعنی ہل جوتتی ہو یا نہ جوتتی ہو، وہ کیا کام کرتی ہو. تو اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. ایسے ہی پتھر کے سائز کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی تو نیچرلی رمی جمرات سے جو اصل مقصود ہے، اصل مطلوب ہے، وہ تو نہیں رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں مزدلفہ میں رات بتانا، تو سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رات بیتے اور ہم جائیں، رات بیتے ہم جائیں. تو لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، دھواں بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، یہ کیا ہوا، یہاں کیوں سونا تھا. بھائی یہ جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ وہاں رات گزارنے کا کیا مقصد، مطلوب کیا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صحرا میں لے جا کے آپ کو کیوں لٹا دیا. یہاں مزدلفہ کیا ہے؟ کھلا قبرستان ہی تو ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جیسے 2 سفید چادریں پہنے ہوئے جب حاجی وہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یعنی سیمولیشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیمولیٹ کر کے دکھایا، کفن کی طرح لگتا ہے. اللہ. اور اگر آپ صحیح معنی میں غور و فکر کریں تو آپ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے. اس میں بہت زیادہ عبادات، ظاہری عبادات کی طرف بہت زیادہ اس رات میں کچھ نہیں کرنا، آرام کرنا ہے تاکہ ذہن آپ کا سوچے، تاکہ آپ کی روح جو ہے نا وہ سرشار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے قابل. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کر لیتے ہیں، ریلی مزدلفہ کی رات ایمان میں بہت اضافہ کرتی ہے. اللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک سٹیپ ہے نا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، ایک ایک چیز کو، کہ کس طرح سے کون سا عمل ہمیں کیا کچھ دے جاتا ہے. تو ہم اگر اب یہ دیکھیں جیسے احرام ہے، احرام پہننا ٹھیک ہے، 2 سفید چادریں، دوسرا لباس ترک کر دیا. آپ نے یہ جان لیا کہ آپ کے جوتے مردوں کے جو ہیں وہ اوپن ہوں،
آپ کے جو ہے وہ خواتین کسی طرح کے بھی جوتے پہن سکتی ہیں، کسی طرح کا بھی لباس پہن سکتی ہیں. اب اس لباس کے اندر کا انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کو کس چیز کا علم ہونا چاہیے، اسے اپنے مقصد کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ لباس مجھے کیا سبق دیتا ہے اور ساری انسانیت کو کیا چیز دکھاتا ہے. کہ احرام کا لباس پہن کے جب آپ نے یعنی نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ بال کاٹنے ہیں، نہ کسی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ نافرمانی کا کوئی کام کرنا ہے، نہ شہوانی گفتگو، نہ جھگڑا. تو اصل مقصد تو یہ ہے نا اس لباس کا، پیس ڈریس ہے، پیس ڈریس، اور پوری دنیا کے لیے وہ ٹینشن فری زون ہے جہاں جا کے آپ یعنی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی درخت کو کاٹ نہیں سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے. تو آپ کو ایک خاص کیفیت میں رکھا جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے سارے انسانوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو امن کیسے قائم ہوگا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو اسپرچول گائیڈ لائن ہے نا اس کی بہت کمی ہے، اور جو یعنی ایک ذہنی تیاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، تو ظاہری پہلو غالب ہے، اور جو اس کی ریالٹی ہے وہ یا اس کی جو اصل حقیقت ہے یا اصل مقصد ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے. صحیح. استاذہ بہت ہی اہم طرف آپ نے توجہ دلا دی، اور اب گفتگو ایسی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، لیکن ایک چھوٹا سی بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے ہم پروگرام کو دوبارہ کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.